वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू क्रॉस फायर। नाज़रीन, आपसे आज टू बिगिन विद फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक इल्तिमास है कि अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं तो ये कोशिश कीजिए कि इन दिनों आप बीमार ना हो, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हैरान ना होइए, क्योंकि ये पाकिस्तान है और दुनिया भर में डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाते, यहाँ जाते हैं। बहरहाल सूरत हाल कुछ यूँ है कि 8000 नौजवान डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल कर रहे हैं और नए आने वाले डॉक्टरों की मौजूदा तनख्वाह जो है वो 18,000 रुपए से लेकर कहीं 22,000 रुपए तक है। उनका मुतालबा ये है कि कम से कम तनख्वाह जो है वो 35,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक की जाए और उनका मुतालबा जायज़ है नहीं, ये एक अलहदा ही बहस है, ये अलग इशू है। मसला कुछ यूँ है कि डॉक्टर्स मुतालबात मनवाने का जो तरीकाकार इख्तियार किया है वो कहां तक दुरुस्त है, क्योंकि हुकूमत और डॉक्टरों की लड़ाई में सफर वो लोग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट इलाज करवाने की ताकत नहीं रखते। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिर्फ लाहौर में, लाहौर शहर के अंदर 14,000 और पंजाब भर में 35,000 शहरी रोजाना सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। दूसरी तरफ देखना हम लोगों को ये है कि कौमी आमदन का 70% दिफा पर खर्च करने वाली सरकार सेहत के शोबे में पैसे खर्च करने के काबिल है भी या नहीं। एक तल्ख हकीकत ये भी है कि मुआवजा कम मिलने की वजह से 2010 में 4,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान छोड़कर सऊदी अरब चले गए और एज वी स्पीक राइट नाउ 6,000 डॉक्टरों की दरख्वास्तें जो हैं वो सऊदी गवर्नमेंट के पास ज़ेर इल्तमा हैं। अब इस मसले से कैसे निपटा जाएगा, यही जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद इलाही, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं पंजाब के। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास साहब, स्पोक्स पर्सन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रही थी कि आप लोग बस कर जाएंगे, रुक जाएंगे, मगर आप लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज ये इशू उठाना ही पड़ा फिर से। ये मुझे बताइए किधर तक सही बात है? आप हड़ताल कर लें, आप सड़कें बंद कर लें, मगर एक मरीजों को ना देखना, उनको इग्नोर करना, ये कहाँ तक दुरुस्त बात है? मैं एक जुमले में इसका जवाब दूंगा, मरता क्या ना करता। ये सिलसिला आज से नहीं, हम इसे 1.5 साल से मुज़ाकरात कर रहे हैं। 1.5 साल पहले हम सीएम साहब को मिले थे और हमने उनको बताया था कि सर डॉक्टर्स बहुत तेज़ी से बाहर जा रहे हैं, अगर उनकी पे स्ट्रक्चर रिवाइज ना किया गया सारे डॉक्टर यहाँ से चले जाएंगे। हमने उनको बताया कि सर हमारे ड्यूटी आज इस किस्म के हैं कि ना हमारी ईद की छुट्टियाँ हैं, ना गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, ना सर्दियों की छुट्टियाँ हैं, हमें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। सारे मसाइल से सीएम साहब ने एग्री किया और 1.5 साल पहले हमसे वादा किया कि मैं आपकी तनख्वाहें रिवाइज करूँगा, बढ़ाऊँगा, अब ज़रा मुझे टाइम दीजिए। जून तक का टाइम कहा। जब जून आ गया हम सेक्रेटरी हेल्थ से मुज़ाकरात करते रहे। जून के दरमियान उन्होंने कहा जनाब कि ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने 50% पे बढ़ा दिया है, हम पे 58 बिलियन का इजाफी बर्डन पड़ गया है, थोड़ा और ठहर जाइए। हम थोड़ा और ठहर गए, फिर हमने बात की, कहते हैं फ्लड आ गया है, अभी पैसा नहीं है, थोड़ा और ठहर जाइए। यहाँ तक कि दिसंबर आ गया, हम फिर सीएम साहब से मिले। सीएम साहब ने चीफ सेक्रेटरी के ज़ेर सदारत एक कमेटी बना दी कि आप लोग, यानी कि बार बार वादे किए हैं सर। जुलाई में भी मियां साहब ने कहा था, उसके बाद इस साल भी जनवरी में कहा है। क्या वाकई आज तनवीर अशरफ कायरा ने भी कहा 90 अरब की तो करप्शन हो रही है इस सूबे के अंदर, पैसे नहीं है क्या? उसके बारे में तनवीर अशरफ कायरा साहब से पूछ लिया जाए, वो वजीर यहाँ पे खजाना रहे हैं तो उनका एहतसाब होना चाहिए। करप्शन की निगरानी में अगर हुई है तो ही शुड बी टेकन टू टास्क। दूसरी बात आपने कहा क्या करें सर? इनका ये करना है कि देखें, पहली बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, इसमें हर आदमी ये कह रहा है, लेकिन जैसे आपने फरमाया कि फंड होंगे तो तनख्वाह बढ़ाएंगे। 20,000 लोगों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो ये कह रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा तनख्वाह ये मांग रहे हैं, उसके लिए 18 अरब रुपए चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सारी बातें मान भी ली जाए तो मुझे बताइए कि ये जो हड़ताल है इसका क्या जवाब है? कि आप काम रोक के कांस्टेबल आज पाकिस्तान में जो है 22,000 रुपए कमा रहा है, हाई कोर्ट का ड्राइवर जो है वो 25,000 रुपए कमा रहा है, इससे एग्री कर रहा हूं, वाला ना महाना जो है 30,000, लेकिन उससे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी तनख्वाह कम है तो 10,000 के लिए मैं इंसानी जानों के साथ खेलूंगा। जनाब ये कहीं नहीं कर सकते आप, पता नहीं दीजिए 10,000 के लिए आप इंसानी जानों से नहीं खेल सकते। वो सूबा जहाँ पे को रोता बिलकता छोड़ के आप सही कर रहे हैं, बता दो, वो सूबा जहाँ पे सस्ती रोटी के लिए अरबों रुपए मौजूद हों, जहाँ दानिश स्कूलों के लिए अरबों रुपए मौजूद हों, जहाँ आशियाना प्रोजेक्ट के लिए अरबों रुपए मौजूद हों, जहाँ हुक्मरान अपना इलाज बाहर से कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हों, जहाँ इस तरह के इश्तिहारात आज जो दिए, इस पर करोड़ों रुपए आप इस पे खर्च सकते हैं। ये खर्च कर सकते हैं। जो हम लोगों ने आज सोचा कि हम यंग डॉक्टर्स के जवाब देते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे क्योंकि ये तकरीबन 70 लाख रुपए का इश्तिहार बन रहा था। हम लोग डॉक्टर साहब, वैसे आप पीएमडीसी के अंदर रजिस्टर्ड डॉक्टर होना जरूरी है। आपने हल्फ उठाया था ना कि कभी भी अपने मरीजों को हिपोक्रेटिक ओथ है जी, हिपोक्रेटिक ओथ है। मैं जानना चाह रही हूं ना, उसी के लिए आज हम लोग सड़कों में बैठ के मरीजों को देख रहे हैं, इनका असल चेहरा दिखाने के लिए कि हमें मरीजों से कोई तकलीफ नहीं। नुमाइशी काम नजर आ रहा है ना, आप एक मरीज के ऊपर बैठ के, और आज आपने ये भी कह दिया, मैं बताऊं, मैं बस समझना चाह रही हूँ सर, मैं जो आप ये इसको नुमाइशी काम भी कहा जा रहा है, आज आपने ये भी कह दिया है कि अगले हफ्ते तक ना बढ़ाई तो ये नुमाइशी काम भी खत्म कर देंगे, कैंप भी छोड़ देंगे। सर कितने लोग मर रहे हैं, बिलक रहे हैं, मर रहे हैं, आपने हल्फ उठाया था कि अगर आपको पीएमडीसी अभी
جو ہے آپ کے لائسنسز کینسل کر دے تو آپ صحیح ہو جائیں گے؟ ایک بھی ایسی جگہ جہاں پہ مریض سکھ حالت میں ہوتا ہے وہاں کی کوئی سروس معطل نہیں کی گئی، وہ انڈور ہو وہ ایمرجنسی ہو، صرف او پی ڈی میں، وہ بھی ہم باہر بیٹھ کے تمام مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. اور کوئی ایک مریض آج آپ کے میڈیا آپ کے ساتھ ہے، کسی ایک ہاسپٹل میں چلے جائیے جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے یا نان ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، ایک مریض کہہ دے کہ مجھے دیکھے بغیر یہاں سے بھیج پورا میڈیا ہم لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. اور آپ کسی سے اندازہ کیجئے کہ مریضوں کو ڈاکٹروں سے غرض ہے، وہ سڑکوں پہ آ کے بھی ہمیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کو ان کی بلڈنگ سے غرض نہیں ہے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میری اس ٹائم تنخواہ 22,000 روپے. 22,000 روپے وہی تنخواہ ہے کہ جو آپ کے میری ایجوکیشن 25 سال کی ہے، مجھے پڑھتے 25 سال ہو گئے اور میری تنخواہ 22,000 جو آپ فرما رہی ہیں کہ تمام قومی میڈیا صفحے اول پہ ٹی وی دکھا رہا ہے کہ لوگوں کا علاج نہیں ہو رہا اور یہ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہ ہپوکریٹک اوتھ کی، اس اوتھ میں آپ کہتے ہیں I will not deny treatment to anyone irrespective of color, creed, caste or religion. یہ اوتھ اٹھاتے ہیں اور اس اوتھ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو ان کا لائسنس کینسل ہو جانا ان کا ہو سکتا ہے اگر یہ پی ایم ڈی سی میں ان کے خلاف درخواست دی جائے تو وہ لوگ جو پی ایم ڈی سی سو موٹو کیسز تو سنتی نہیں ہے، درخواست آپ دیں گے؟ ہم دے دیں گے آپ درخواست. پہلی بات تو پارلیمانی سیکرٹری ہیلتھ درخواست دیں گے اگر یہ کنٹینیو دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے تمام ذرائع استعمال کیے ہیں، پرامن پیار محبت صبر برداشت کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو اپنا بھائی جانا ہے کہ لوگوں کو تنگ نہ کریں. ان کو ہم نے 40 لاکھ روپے لگا کے ڈاکٹر بنایا گورنمنٹ نے، اور پوسٹ گریجویشن اب جو کر رہے ہیں اس میں بھی ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں. دنیا پوری میں لوگ خود پیسے دے کے پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ان کو ہزاروں لوگوں کو سیٹیں ڈبل کی ہیں اور ان کو ہم سیلری دے رہے ہیں. جناب ہمارا عہد انہیں یاد آتا ہے، اپنا عہد جو پھر 1.5 سال سے 2 سال سے ہمیں جھوٹے وعدے کرنے وہ ان کو یاد کوئی وعدہ نہیں کیا، تنخواہ بڑھانے کا وعدہ کیا لیکن کوئی فکس نہیں کیا گیا تھا. ان سے پوچھ لیجئے کوئی اماؤنٹ فکس نہیں ہوئی. ابھی آپ سیکٹری ہیلتھ کو آنر لے لیجئے، اپنے ساتھ لے لیجئے. اس ٹائم کیونکہ وزیر تو کوئی ہے نہیں، میاں صاحب نے وہ تو تکلیف کی ہے، وہ تو تکلیف انہوں نے کی نہیں. سیکٹری کے ذریعے ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں، سیکٹری سے ہم لوگ پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں. آج بھی میں ان سے مل کر آیا ہوں، انہوں نے کہا ہمیں 6 ہفتے مزید دیں. میں نے ان سے اتنا کہا، میں نے کہا سر آپ کے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. ہم لوگوں نے جو ڈسکشن کی، آپ ہمیں یہ نوٹیفائی کر دیں کہ ہم جولائی سے بڑھا دیں گے. آپ نوٹیفائی تو کر سکتے ہیں نا، بے شک ابھی ہمیں نہ دیں. کہتے ہیں نہیں جی ہمیں کم از کم 6 ہفتے کا مزید وقت چاہیے. گورنمنٹ آف پنجاب آپ کو جانتے ہیں کہ ہیلتھ انہوں نے موبائل ہیلتھ یونٹ کروڑوں روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹ لیے ہیں جن کو چلانے کے لیے ڈاکٹر ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ان سے مجھے 1 ارب روپے کے انہوں نے موبائل ہیلتھ یونٹ جن کا اگر ٹائر خراب ہو گیا ان کو سیٹ کروانے والا کوئی نہیں ہوگا. دیکھیں جی وہ علاقہ جہاں پہ کسی کو ڈسپلن نہیں ملتی تھی، پاکستان کے ریموٹسٹ ایریاز، وہاں پہ موبائل ہیلتھ یونٹ لے کر گئے ہیں. ڈاکٹر کو وہاں پہ اسپیشل سیلری دے کے، اور جو موبائل ہیلتھ یونٹ کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں دنیا کے بہترین جدید ترین الٹرا ساؤنڈ مشینیں ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کو بھی وعدہ کیا نارمل ڈیلیوری کے لیے اس میں سارا انتظام موجود ہے. اسپیشل پیکیجز دے دیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہیں نہ کہیں کاسٹ کٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، طریقہ غلط ہے. 18 بلین ان کے لیے ارینج کرنا، اس کے لیے ہم تیار ہیں، ہم کریں گے. لگتا نہیں آپ کو کہ یہ ان لوگوں کو آپ نے لاسٹ آپشن آپ نے یہ چھوڑ دی وعدے کر کے 2010 سے وعدے کر رہے ہیں. مہر کسی انسان کی جان سے آپ نہیں کھیل سکتے. مجھے مسئلہ تو بس صرف یہ ہے، مجھے مسئلہ یہ نہیں ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام آدمی جو بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، مر رہے ہیں باہر. کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ گیٹ بند کریں، اسپتال بند کریں، اربوں روپے لگائیں، لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. سیاستدان کی حیثیت سے آپ کو ایشو ریزالو کرنا ہے نا. وہ ہر ڈرامی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں یا اپنی ضد پہ اڑ گئے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. اس کا طریقہ جمہوری ہے. دیکھیں آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں لوگوں سے. دنیا کی بڑی بڑی جنگوں کا فیصلہ میز پہ ہوتا ہے، جناب لڑنے سے نہیں ہوتا. جب یہ نیگوشیٹ کریں گے، یہ ابھی مجھے کہہ رہے ہیں، میں ابھی بھی ٹیبل سے اٹھ کر آ رہا ہوں. پچھلے 1.5 سال سے پوچھ لیجئے کس جگہ انہوں نے ہمیں بلایا کہ ہم سے بات کریں. ہم نے ہم آج بھی بات کر رہے ہیں. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں 18 ارب، یہ آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں. ان سے پوچھیں کہ یہ 50,000 80,000 اگر ہمارا اضافہ بھی کر دیں نا تب بھی 18 ارب روپیہ نہیں بن رہا. یہ ان کے اپنے فائنانس کے ڈاکومنٹس ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ بولنا ان لوگوں کا بتایا ہے. بات تو یہ ہے کہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے سامنے. آپ کو میں نے ڈاکومنٹ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کام بند نہیں کیا. میں نے ڈاکومنٹس دیے ہیں. لوگوں کو انکار کیا جا رہا ہے. ان کے اسپتال میں بچے ہلاک ہوئے ہیں ہڑتال سے. ایک مثال دیں، میں آپ کو نام پیش کروں آپ کو. بالکل. ڈاکٹر حامد بٹ آپ لوگوں کی صدر ہے نا، ان لوگوں نے 1.5 سال پہلے تالا لگایا تھا باقاعدہ طور پہ. اس وقت انہوں نے ایسے ہی جھوٹا ہم پہ کیس کیا تھا اور اپنا مقدمہ انہوں نے خود خارج کرایا. میں بس یہ کہ انہوں نے اپنا صحافی بھی لڑے تھے ادھر، ہم نے کوریج بھی کی. میں نے پوچھا نا، میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ اتنے نوجوان ہیں، اتنے ینگ ہیں، آپ کا مطالبہ درست ہے، آپ کا حق ہے، آپ نے محنت کی ہے. میں بس یہ جاننا چاہ رہی ہوں اپنے کریئر میں اتنی جلدی اپنے کریئر کے اندر اس طرح کا ایک سٹینڈ لینا، پہلے سے ہی اپنے مریضوں کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے. کہا ہے کہ مرتا کیا آپ ہمیں حل بتا دیں، یہ ہمیں حل بتا دیں. یہ طریقہ ہے 10,000 میں بڑھ رہی تو لوگ مر جائیں لیکن 10,000 بڑھ ہمیں حل بتا دیں، ہم تیار ہو جائیں گے. ان کو بتائیں. دوسری بات یہ ایک اور پوچھیے، حل بتائیے. دنیا پوری میں جو لوگ پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پروفیسر بنتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں. سندھ و بلوچستان میں ڈاکٹر کتنا 1/3 تنخواہیں ان سے. سندھ و بلوچستان میں، سندھ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں ان سے 1/3 تنخواہیں ہیں. ہاؤس افسر کی میری بات سنیں. 1/3 کا مطلب ہے 6,000 روپے. نہیں 9,000 روپے تنخواہ ہے ہاؤس افسر کی. ہم دے رہے ہیں 18,000 اور پی جی اسٹوڈنٹ کی 9 سے 12 ہے اور 14 ہے اور ہم ان کو دے رہے ہیں 22,000.
اور یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تنخواہیں برابر کریں, آپ فرانس کے امریکہ کے اگلے پاکستان میں رہ رہے ہیں جناب. ہم نے فرانس باقی صوبوں میں جو تنخواہیں وہی دیں گے. ہم نے کبھی ان کو فرانس کا جاپان کا نہیں کیا. ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ آپ اپنا بجٹ بتا دیں. جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے بیوی بچے 18,000 میں بجٹ بنا کے دکھا دیں, ہم تیار ہو جائیں گے. سر وہ سرحد والے ڈاکٹر کیسا پورا کرتے ہیں؟ جناب وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں, یہ کمٹمنٹ ہے نا لیکن ڈاکٹر, ہڑتال بھی کرتے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں جناب, وہ بھی کر رہے ہیں. کسی ہسپتال پہ تالا نہیں پڑا. یہاں پہ کس ہسپتال میں تالا لگا ہے؟ ایک ہسپتال کا وہ نام آپ ٹی وی دکھا رہا ہے, دنیا ٹی وی دکھا رہا ہے دکھائیے کہ تالے لگے ہوئے لوگوں سے جھگڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. سروسز ہاسپٹل کی ایمرجنسی کو ڈاکٹر حامد بٹ نے تالا لگایا تھا. جناب اسے کہ آپ ثبوت دکھائیے نا, کیمرے پہ ہوتا. بالکل دکھائیے, میں تیار ہوں. میں اسی وقت اپنی پوزیشن پرچے درج ہوئے تھے کیمرے پہ دکھا چکے ہیں. جھوٹے پرچے, دنیا ٹی وی پہ دکھا رہی ہے جھوٹے پرچے. آپ میں نے کہا عدالت میں جا کے, عدالت میں کیس کیا تھا نا, اسے پوچھے واپس کیوں بھاگ ہم نے کوئی کیس نہیں کیا. اگر انہوں نے ہمیں جھوٹے مقدمے میں پھنسایا تھا, ان سے پوچھے واپس کیوں, انہوں نے پرچے خود واپس کیا. پہلی بات تو یہ حل یہ ہے کہ ان کو اپنی ہڑتال ختم کرنی ہوگی, لوگوں کی جانوں سے کھیلنا بند کرنا ہوگا, مذاکرات میز پہ کرنے ہوں گے. خوشخبری دے دیں, خوشخبری دیجئے, اپنی کمٹمنٹ دکھائیے عوام کو, ہڑتال ختم کیجئے. ڈاکٹر عباس ہم تیار ہیں, ہم تیار ہیں. ان سے کہیں گے کس طرح تیار ہیں جی, زبانی جمع خرچ ہو رہا ہے. یہ اپنے حکومت پنجاب میاں صاحب سے کہہ دیں کہ ایک آگے بیان دے دیں, ریٹن ہمیں دے دیں کہ میں اس وقت سے تنخواہ اتنی بڑھا دوں کہ ہم تیار ہیں. ہم ابھی اپنی اسٹرائک آف تو دیکھیں گن پوائنٹ کا مسئلہ ہے کہ جی آپ یہ اعلان کریں تو ہم میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں اب اس ریسنٹ ایشو کے بارے میں؟ کب بات ہوئی سر, آپ پارلیمانی سیکرٹری ہیں. پرسوں میری ان سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کمیٹی بنائی تھی, انہوں نے پورا اس کا بجٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے گریجولی مرحلہ وار ان کی تنخواہیں کیسے بڑھانی ہیں, اس پہ کام جاری تھا. انہوں نے پہلی کو ہڑتال کر دی. ان سے کہ جو مرحلہ وائز بڑھا رہے ہیں نوٹیفائی دوسری بات ہم آج ختم کر دیتے ہیں. جب تک بجٹ پاس نہیں ہوگا نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا. ان سے پوچھیں, یہی یہ کہہ رہے ہیں, دوبارہ جھوٹا وعدہ ہم سے کر رہے ہیں. ان سے کہ جون تک کام نہیں ہو سکتا. کوئی وعدہ نہیں سر آپ جون تک کریں گے ہڑتال, بجٹ جون سے پہلے تو نہیں ہو رہا نا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جون تک ہڑتال, جون سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے. انہوں نے یہ دیکھیں غلط بیانی دوبارہ, انہوں نے پولیس کی تنخواہیں بڑھائیں جون میں نہیں بڑھائیں. انہوں نے جب عدلیہ کی تنخواہیں بڑھائیں جون میں نومبر میں بڑھائیں. 2 سال پرانی یہ کہتے ہیں جب ان کا کرنا ہوتا ہے تو نومبر میں بڑھ جاتی ہے, دسمبر میں بڑھ جاتی ہے. جب نیت کی بات ہوتی ہے, سارا مسئلہ نیت کا ہے, نیت ہوتی ہے. آپ کی حکومت میں سر پہلے ہی الزام ہے اوور ڈرافٹنگ کا, اب کرپشن کا بھی آ گیا ہے. میں بس اتنا آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, تنخواہیں پہلے بڑھائی گئی ہیں لاسٹ ایئر, 50% انکریز ہوئی ہے ان کی تنخواہ, 18 سے 24 ہوئی ہے. پورے پنجاب کی, جب پورے پاکستان کی بڑھی تھی اس وقت. نہیں پاکستان میں کہاں بڑھی ہیں, پورے پاکستان 50% بڑھی ہیں. میں بس اتنا کہوں گی زیادہ نہیں کرتے قوم کے ساتھ ڈاکٹر صاحب. پی جی اسٹوڈنٹ جناب میں اس کا حل میں کہتا ہوں, میں ابھی سب سے بات کر کے اسٹرائک کل ختم ہو جائے گی. یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا, یہ ریٹن ہمیں دے دیں, یہ ہڑتال ختم کریں, ہم اس سے اعلان کروائیں گے انشاءاللہ. سر یہ کس طرح کا ڈیڈ لاک ہے, عام آدمی کی کیا غلطی ہے اس کے اندر جو مر رہی ہے؟ کے ساتھ جو ہو رہی ہے زیادتی ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, ہم تو برداشت اس کا تو درد مجھے آپ دونوں میں نہیں نظر آ رہا. آپ دونوں پوزیشنز لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ اسٹرائک بند کرے, یہ نوٹیفائی پہلے کرے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ پاس یہ چیز موجود ہے تو آپ دیں گے, اگر یہ موجود ہی نہیں تو کیسے دیں گے آپ ان کو؟ آپ تو اس میں کافی اچھا تجربہ رکھ چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. اسٹیٹ بینک سے مانگ لے, ویسے اتنا اوور ڈرافٹ ہے, یہ بھی مل جائے گا. 18 بلین مانگنا ہے, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. دوبارہ غلط بیانی, ہم نے اسے کہا قسطوں میں کر دیں. قسطوں میں کیسے کر دیں؟ ہم کل سے میں ایک آخری بات کر لوں, آپ نے کہا نا بڑی تعلیم کی ہے, بڑا تجربہ تو خیر حاصل کرنا ہے, تعلیم میں بڑا انویسٹ کیا ہے. ڈاکٹر عباس, قوم کے پیسوں سے آپ کو تعلیم ملی ہے, 40 لاکھ روپے لگائے ڈاکٹر. ایک سیکنڈ, آپ آج قوم کو وہ واپس کر سکتے ہیں؟ آپ نے خدمت و کمٹمنٹ پوری زندگی کے لیے کیسے کریں گے؟ اس طرح کریں گے. ان سے پوچھیں, ہم نے ہڑتال کر کے واپس کریں گے کہ ہم پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں. ان کا فلور پہ بیان تھا اسمبلی کے, ہمارے پاس ڈاکٹرز بہت زیادہ ہیں, ان کو ملک سے چلے جانا ہے تاکہ ملک کا ریونیو ملے. میں موقع پہ ابھی بھی قائم ہوں, ہمارے پاس ڈاکٹرز موجود ہیں اور اللہ کے فضل سے جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے وہ ڈاکٹر مل جائیں گے. جو بھاگ رہے ہیں سعودی عرب, ان کا کیسے کیا کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے, یہ دنیا کا ایک انٹرنیشنل ہجرت کا عمل ہے. انگلینڈ کے لوگ آسٹریلیا جا رہے ہیں, آسٹریلیا کے نیوزی لینڈ جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں سعودی عرب کیوں بھاگ رہے ہیں. انڈیا سے ڈاکٹرز گئے تھے, انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں, سارے ڈاکٹر واپس چلے گئے. اب کمی ہو گئی سعودی عربیہ میں, سعودی عربیہ نے تنخواہیں بڑھائیں. انڈیا کی کم از کم ایک ڈاکٹر کی 80,000 تنخواہ ہے, 80,000 انڈین روپیز. گزارش سن لیں, جو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری اور ان کی اکانومی کا بہت فرق ہے. اور جو آپ باہر کی بات کر رہے ہیں, میرا وقت ختم ہو گیا. یعنی کہ میں آج عوام یہ دیکھ رہی ہے, کروڑوں لوگ یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بھی اپنے حلف سے نظر انداز کر رہا ہے, اوور لک کر رہا ہے, اپنی کمٹمنٹ توڑ چکا ہے, اور ایک سیاستدان جو ہے وہ حل نہیں کر سکتا. ہم حل کرنے کو تیار ہیں جی, ہم تو ان کو گلے سے لگایا ہوا 10 دن ہو گئے, ان کی باتیں سن رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں, ان کو بجھا رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں خدا را لوگوں کی زندگی سے مت کھیلیں, یہ غریب لوگ ہیں, انہوں نے ٹیکس دیا آپ کو, ملک کو بنایا. بیٹھ کے علاج کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب اور سید ناصر عباس صاحب, بہت بہت شکریہ. کہنے کو کچھ نہیں ہے, ڈیڈ لاک ابھی بھی قائم ہے. آپ کا درد کس کو زیادہ محسوس ہوتا ہے آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا, مگر ہمیشہ ہر مسئلے کے اندر لگتا ہے کہ یہاں بھی عوام ہی پستی ہے. آج کے لیے اجازت دیجیے, لکھنا نہ بھولیے گا crossfire@duniatv.tv. Till I see you all again. Have a brilliant weekend. Good night. اللہ حافظ.